جوا منزل تلاش کر، منزل تلاش کر. حضرات جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے، اس سال سے ہمارے یہاں پی یو کالج کا آغاز ہوا ہے. تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی. میں مولانا کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی مختصر سی مدت میں انہوں نے وہ کچھ حاصل کیا ہے جو ان آرڈینری کیس حاصل کرنا اتنا ممکن نہیں تھا. تو اس حساب سے اگر بٹکل میں اور بھی مزید اسکولز اگر آ جائیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آنے چاہیے. میں کہہ رہا ہوں آنے چاہیے. اب مولانا نے کہا کہ پی یو سی کا ان کا ایڈمیشن شروع کر، لوگ کہہ رہے ہیں ان کی محبت ہے، لوگوں کی محبت ہے انجمن سے. وہ کہتے ہیں کہ انجمن میں پی یو سی ہے، یہاں کیوں ضرورت نہیں ہے. نہیں، ضرورت ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے. ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. نے بھی پائی ہے لطافت تیرے دم سے، پھولوں نے بھی پائی ہے لطافت تیرے دم سے، بلبل نے بھی سیکھی ہے فصاحت تیرے دم سے، پھولوں نے بھی پائی ہے لطافت تیرے دم سے. صنعائے ازل نے جو تراشا تیرا پیکر، صنعائے ازل نے جو تراشا تیرا پیکر ہے، حسن دو عالم کی نداقت تیرے دم سے، بلبل نے بھی سیکھی ہے فصاحت تیرے دم سے، پھولوں نے بھی پائی ہے لطافت تیرے دم سے. اعجاز نبوت تیرا پرنور سا چہرہ، اعجاز نبوت تیرا پرنور سا چہرہ، خورشید جہاں تاب کی طلعت تیرے دم سے، بلبل نے بھی سیکھی ہے فصاحت تیرے دم سے، پھولوں نے بھی پائی ہے لطافت تیرے دم سے. آکاش کے ماتھے پہ تیرے
सितारों की भी ज़ीनत तेरे दम से बुलबुल ने भी सीखी है फसाहत तेरे दम से फूलों ने भी पाई है लताफत तेरे दम से खल्लाक़ जाने तेरा किरदार संवारा खल्लाक़ जाने तेरा किरदार संवारा दुनिया में है अखलाक की रिफ़अत तेरे दम से बुलबुल ने भी सीखी है फसाहत तेरे दम से फूलों ने भी पाई है लताफत तेरे दम से। जज़ाकल्लाह खैर। हज़रात, आज हम जिस मुनासिबत से यहाँ पर जमा हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ख्वाब था हमारे ज़िम्मेदारों का कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल का आगाज़ हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से हमारे यहाँ प्री यूनिवर्सिटी का आगाज़ होने जा रहा है। इसी की इफ्तिताही नशिस्त की मुनासिबत से हम लोग यहाँ पर जमा हैं। तो इस मौके पर हम हमारे इदारे के रोज़मर्रा बानी और सेक्रेटरी मौलाना इलियास साहब नदवी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो आज की नशिस्त के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। हज़रात, जैसे कि आपके इल्म में बात आ चुकी है कि इस साल से हमारे यहाँ PU कॉलेज का आगाज़ हुआ है। PU कॉलेज का आगाज़ सबसे पहले सवाल पैदा होता है जब अपना खुद का मिली, कौमी और पूरी जो है इस्लामी शनाख्त के साथ हमारे अपने कॉलेज मौजूद हैं अंजुमन के, तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो ये सवाल आप हाई स्कूल में भी कर सकते हैं, हाई स्कूल की ज़रूरत क्यों थी? ये सवाल आप उससे प्राइमरी स्कूल में भी कर सकते हैं। जब 10वीं तक हम पहुंच गए हैं तो 11वीं की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह के सवालात जो लोग करते हैं हम लोग तो उसका जवाब देते हैं। हमारे इस वक्त अंजुमन हामी मुस्लिमीन के GS और हमारे बड़े कदरदान और हमारे मौसिल जनाब इसाक शाह बंदरी साहब ने मुझसे कहा कि मैं रमज़ान में गल्फ़ में था तो मुझसे भी लोगों ने सवाल किया और मैंने उनको जवाब दिया। वो भटकल के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी पूरी शाखें हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। उन बच्चों को यहाँ पर लाकर हॉस्टल में रखने के लिए वो PUC कॉलेज का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारी तरफ से उन्होंने खुद इसका जवाब दिया और बहुत सही जवाब दिया। सच्ची बात यह है कि हमारे आली पब्लिक स्कूल का जब 2011 में आगाज़ हुआ था उसमें हमारे 2 हम अहम तरीन ट्रस्टियान को इस वक्त रह कर याद करते हैं। एक जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे अकेडमी के नायब सदर थे, और जनाब दामोदी सईद साहब, अल्लाह इन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। और उसके अलावा हमारे पास इस वक्त दामोदी अब्दुल हमीद साहब हैं, जनाब सुकरी साहिब साहब हैं, वहाँ सालिक साहब हैं, और हमारे ट्रस्टियान भी हैं, और इब्राहिम साहब, जान अब्दुलरहमान साहब, और सब हमारे जो है मौजूद हैं। तो पहले दिन से हमारे जहन में ये बात थी कि हम लोग जो है एकेडमी के कायम होने के बाद 2001 में हिंदुस्तान भर से मुख्तलिफ़ स्कूलों और कॉलेजों के लोगों को बुलाकर यहाँ हम लोग जो है अपने अंजुमन का और तालीमी इदारों का मुआयना कराते थे और बताते थे कि इस्लामिक उसूलों के साथ, मखलूत तालीम के बग़ैर, कुरानिक तालीम के साथ और किस तरह इस्लामी शरीयत का पास व लिहाज रखते हुए हम आला से आला असली तालीम का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ये सिलसिला हमारा 2009-10 तक चलता रहा। उसके बाद फिर जो है इस तहरीक को हमने हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर, इसमें ख़ासकर हमारे साथ हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब के साथ हमारे अकेडमी के साबिक़ ट्रस्टी जनाब मौलाना इक़बाल साहब मुल्ला, इनको मैं इस वक्त याद कर रहा हूँ बहुत रह कर, और हमारे मास्टर शफ़ी साहब जामिया के साबिक़ नाज़िम, इन लोगों के साथ हम लोग हिंदुस्तान के दौरे पर जाते थे। हर साल हमारा दौरा होता था और वहाँ जाकर हम लोग तश्कील करते थे
کہ ہمارے اسلامک اسکول کی اس وقت کتنی ضرورت ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ اسلامک اسکول ایسا ہو جس میں میکزیمم تعلیم جو ہے مدرسوں کی دی جائے، قرآن کے الگ کلاسز ہو، دینیات کے الگ کلاسز ہو، اسلامیات کے الگ کلاسز ہوں، 2-2 3-3 گھنٹے اس کے لیے ہونے چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب نے کہا کہ جو چیز آپ کہنے جا رہے ہیں آپ اس کا ایک ماڈل پیش کیجئے تو لوگ اس کو فالو کریں گے۔ تو پھر ہم لوگوں نے 2 گھنٹے دینی تعلیم اور 3 گھنٹے دینی تعلیم کے ساتھ اسکول کے ساتھ حفظ کے نظام، اسلامیات کا الگ گھنٹہ، دینیات کا اور قرآن مجید کا الگ گھنٹہ اور حفظ کا الگ گھنٹہ، اس کے نام سے جو ہے ہم لوگوں نے 2011 میں علی پبلک اسکول کا آغاز کیا۔ اسی کیمپس میں الحمدللہ اسکول شروع ہوا، 300 طلباء تھے اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، اور آج آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اسی علی پبلک اسکول کے تحت پورے ہندوستان میں 125 علی پبلک اسکول کی شاخیں قائم ہیں، جہاں پڑھنے والے طلباء کی تعداد الحمدللہ 30,000 سے اوپر ہے۔ کرناٹک میں ہمارے 28 علی پبلک اسکول ہیں، منی پور اور کشمیر، اڑیسہ اور جو ہے مہاراشٹرا، آندھرا، کیرلا، ہر جگہ 6 8 10 اس طرح کے ہمارے اسکول ہیں۔ ہر سال ہمارے 10-12 اسکول قائم ہوتے ہیں۔ بعض اسکول تو ہم سے آگے بڑھ گئے، مثلا ہمارے یہاں چپلور میں اور تمکور میں جو علی پبلک اسکول تھا، ہم سے پہلے انہوں نے پی یو کالج کا وہاں پر آغاز کر دیا۔ ہمارے یہاں کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم فوراً اس کی متعلق سوچ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے پاس یہ ذہن میں تھا کہ طلباء کو چھٹی کے بعد ہاسٹل میں رکھنا چاہیے۔ یہ سہولت ہمارے پاس بٹکل میں انجمن کے پاس سر دست نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے ہو۔ تو ہم لوگوں نے گزشتہ سال سے چھٹی کے بعد سے ہاسٹل میں اپنے ہندوستان بھر کے بچوں کو لینا شروع کیا، چھوٹا سا تجربہ کیا اور بڑا کامیاب رہا۔ اس سال الحمدللہ حد سے زیادہ لوگوں اس میں داخلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ ہمارے بلڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا ہے اور ہم کرناٹک سے باہر کے کچھ اور بچوں کو لے کر ہم نے ہاسٹل کو اس سال کنٹینیو کیا ہے۔ ہمارے پاس پی یو کالج میں ہمارے بٹکل کے علاوہ پورے کرناٹک اور کرناٹک کے علاوہ دوسری جگہ کے پی یو کالج کے بچے بھی ہیں، جن کو ہم یہاں رکھ کر صبح حفظ قرآن مجید اور دینیات اور اسلامیات کے ایکسٹرا گھنٹوں کے ساتھ ان کو جو ہے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارا قافلہ بڑھ رہا ہے۔ پھر اس کی ہم لوگوں نے کوشش کی ہندوستان سے باہر بھی ہمارے شاخیں قائم ہو۔ اللہ کا شکر ہے ملک کے باہر بھی علی پبلک اسکول قائم ہیں اور بہت ساری جگہوں پر ابھی کام چل رہا ہے۔ افریقہ وغیرہ میں زمین وغیرہ وہاں پر لوگوں نے ڈونیٹ کی ہے، یہاں سے آئے تھے لوگ، وہاں پر بھی جو ہے اس سلسلے کو تو ہم نے اس کو ایک تحریک بنا کر آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ایک کوارٹر یہ ہے اور یہاں پر الحمدللہ گزشتہ سال 2100 بچے تھے، اس سال ہو سکتا ہے کہ 2300 بچے تک ان کی تعداد پہنچ جائے۔ 250 کا اسٹاف ہے اور ان سب کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اپنا کیریکولم خود ڈیزائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ CBSE پیٹرن پر نرسری، LKG، UKG، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ تک ہماری کتابیں ہو گئی ہیں، سائنس کی، میتھس کی۔ ہمارے علی پبلک 125 اسکولوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں 200-250 اسکول ایسے ہیں جہاں پر ہماری یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے کہ بورڈ کے ایگزام میں گورنمنٹ کی کتابیں پڑھائیں جہاں بورڈ کا ایگزام نہ ہوتا ہو۔ پھر ہمارے اسلامیات کی کتابیں ہیں، اسلامیات کی کتابوں میں سب سے بڑا حصہ میں سمجھتا ہوں ہمارے انجمن کالج کا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، مغفرت فرمائے بھرپور ہمارے معلم ظفر صاحب کا۔ جیسی ہماری کتابیں آئیں اور صدیق اسماعیل صاحب کا، اور اس میں ہمارے انباری عبدالعظیم صاحب تھے، جوائنٹ سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری، الگ الگ نام سے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی اور پہلے سال ہی انجمن میں الحمدللہ ہماری اسلامیات کی کتابیں داخل ہوئی۔ اور اسلامیات کی کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اس وقت کم از کم 3000 سے زیادہ انکلوڈنگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہائی اسکول ہماری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور 8 ملکوں میں، افریقہ میں، بورنڈی میں، راونڈا میں، یوگنڈا میں، ملیشیا میں، ادھر تھائی لینڈ میں، سنگاپور میں، اور افغانستان میں ترجمہ ہوا، پاکستان میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ایران میں فارسی میں ترجمہ ہوا۔ تو یہ اسلامیات کی کتابیں الگ ہیں اور نصابی کتابیں الگ ہیں۔ تو ایک مشن بنا کر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ، آج کل حکومت کی نظریں مدرسوں پر ہے، تو ہمارے اکابر علماء کا یہی کہنا تھا کہ ہم کو جو ہے اپنے مدرسوں سے دستبردار نہیں ہونا ہے، تو کسی نہ کسی طرح اس طرح کی اسکول، ہم جب اسکول یہاں پر قائم کریں گے تو ہم مدرسوں کی سب چیزوں کو، اگر خدا نخواستہ مدرسوں پر حرف آئے گا یا کوئی جو ہے اس طرح کی آفت آئے گی تو اپنا ایک پورا نظام خود بخود اسکول کے نام سے وہاں پر منتقل ہو جائے گا۔ تو اس کی ضرورت بھٹکل میں تو اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اسکول الحمدللہ جو بھی ہیں، نونیال ہو، شمس ہو، اور ہمارے مادر ہوا کے اصلاح البنات ہو، صفا اسکول ہو، اور پھر ان سب کی قیادت کرتے ہوئے انجمن ہو، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اتنی دینی شناخت کے ساتھ ہمارے مسلم ادارے
ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان نے ہندوستان کے باہر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے, یہ انجمن ہی کا فیض ہے. اور پہلے دن سے الحمدللہ ہمیں انجمن کی سرپرستی رہی. خاص کر گزشتہ مرتبہ ہمارے صدیق اسماعیل صاحب جو ہمارے جی ایس تھے, اور اس سے پہلے اور جو لوگ تھے ہمارے عبدالرحیم صاحب جکاکو اور معلم ظفر صاحب, اور صدارت میں جو ہے ہمارے قاضی مزمل صاحب, اس وقت یونس صاحب ہیں, اور جی ایس میں ہمارے شاہ بندری اسحاق صاحب ہیں. ان لوگوں کا ہمیں بھرپور پہلے دن سے ہر طرح سے تعاون رہا. اور کوئی بھی چیز ہوتی ہے, ہم لوگ کسی کو لینا ہے, وہاں سے یہاں آتے ہیں, یہاں سے وہاں آتے ہیں. ابھی ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ جی ایس صاحب نے اور صدر صاحب نے ہم لوگوں کو پوری اسکول کے ذمہ داروں کو بلایا تھا. ہم نے انجمن میں بیٹھ کے بات کی ہے کہ کوئی ہمارا آپسی مسئلہ ہوگا تو ہم لوگ پہلے آپس میں مشورہ کریں گے, ایک دوسرے کے اشتراک کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے. تو بس یہ مختصر کارگزاری تھی کہ ہم کو جو ہے پی یو سی کالج شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اب اس وقت جو ہے ہمارے یہاں میکزیمم تو اپنے خود علی پبلک اسکول کے بچے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ بچے الحمدللہ آج بھی انجمن کے پاس ہی ہیں. ہمارے جو گزشتہ سال ہمارے پاس جو ہے ایس ایس ایل سی میں پاس ہوئے تھے. ہمارے پاس جو ہے 2 اسکول ہیں, اور گرلس ہائی اسکول الگ ہے انجمن کی طرح, ہم نے بوائز ہائی اسکول الگ بنایا ہے. گرلس ہائی اسکول کا ہمارا 100% رزلٹ تھا, اور ری کریکشن کے بعد ابھی کل ہی کی اطلاع ہے ہمارا 98% رزلٹ تھا بوائز ہائی اسکول کا. 2 بچے بھی ری کریکشن کے بعد ان کو نمبر مل گئے, تو بوائز میں بھی الحمدللہ ہمارا 100% رزلٹ آ گیا. تو اچھی فیکلٹیز الحمدللہ اس سال ملی ہے. میں خاص کر ہمارے ساحل سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر یہاں وقت دینے کی قربانی دی ہے, اور انہوں نے اچھی فیکلٹیز منتخب کی ہے. خاص کر ہمارے جاوید صاحب ارمان نے اس سلسلے میں بڑا تعاون فرمایا. جو پرانے جو ہے اس طرح کے تجربہ کار لوگ شہر کے آس پاس تھے, ہناور سے یہاں سے وہاں سے اچھی فیکلٹیز جو مل سکتی تھی, ہم نے پوری مسلم فیکلٹیز کو ہی منتخب کیا ہے, بوائز میں اور گرلس میں بھی. ہمارے پاس تینوں پرمیشن تھے, آرٹس کے بھی, سائنس کے بھی, کامرس کی. ہم نے آرٹس کا نہیں لیا, ہم نے اس مرتبہ چھوڑ دیا. تو سائنس میں اور کامرس میں ہم نے بوائز اور گرلس کی الگ الگ کلاسز کرتے ہوئے کچھ بچوں کو لے کر انشاءاللہ تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دعا کیجیے کہ 100% دین کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا جو تصور ہے اور جو ہمارا خواب ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پورا فرمائے. میں ہمارے تمام مہمانوں کا, خاص کر انجمن کے صدر اول, نائب صدر اول بھی ہیں, جی ایس بھی ہیں, اور شمل اسکول کے صدر ہمارے اسماعیل صاحب ہیں, تنظیم کے صدر ہیں, پھر ہمارے اکیڈمی کے صدر اور مولانا عبدالحمید صاحب دامودیہ اور مولانا مقبول صاحب ہیں, اور قاضی صاحبان اور جامعہ کے صدر, ان سب کی موجودگی میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. بس ایک 5-10 منٹ کے اندر پروگرام ختم ہو جائے گا. اوپر جا کے ہم لوگ جو ہے تھوڑی سی دعا کر لیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ رخصتی کا جو ہے عمل رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں اس کے بعد ساحل سر سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے جو ہے ہمارے اس کالج کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کریں, جو ہمارے پی یو کالج کے پرنسپل ہیں. معزز سامعین, اسٹیج پر تشریف فرما معززین و محترم و مکرم خدام قوم و ملت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے فرداً معافی چاہتا ہوں کہ آنے میں ذرا سی تاخیر ہوئی. مولانا نے ہمیں ڈانٹ چکے ہیں الحمدللہ, یہ ان کی محبت ہے. اور اصل میں ہمارے یہاں آج جاب فیئر تھا, جس میں تقریباً 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹ بھٹکل اور اطراف کے آئے ہوئے ہیں, اور تقریباً 25 سے 30 ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہیں جو جاب اسٹوڈنٹس کے لیے جاب فیئر منعقد کیا گیا ہے. وہاں پہ تھے, اور وہاں سے یہاں آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی. دوسری بات جو ہے میں مولانا کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی مختصر سی مدت میں انہوں نے وہ کچھ حاصل کیا ہے جو ان آرڈینری کیس حاصل کرنا اتنا ممکن نہیں تھا. یہ ان کی قابلیت ہے, ان کی لیڈرشپ ہے, اور ان کے جو بھی کہل ہیں وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان سے اور بہت کام لے. دوسری اور ایک تیسری بات, وقت بہت کم ہے, میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں. مولانا نے آلریڈی اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, آپسی کمپٹیشن. جو اگر مولانا نے پی یو سی شروع کیا, پرائمری شروع کیا, کچھ بھی شروع کیا ہے, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل میں ہماری قوم جو ہے, قوم نوائد, یہ ہمیشہ سے پہلے سے ہم دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے, تعلیم یافتہ ہیں ہم لوگ. آج سے نہیں, ہمارے آبا و اجداد اور آپ پرانے زمانے کی آج بھی آپ کو کتب ملیں گے. ہم کہیں میوزیم میں کہیں بھی دیکھیں, ان کی تحریر دیکھیں,
मैं अपने अंजुमन की 1919 साल एक मिनट्स की बुक खोल के देखा, दंग रहेगा उस वक्त की उर्दू और उस वक्त की उनकी हैंड राइटिंग जो है काबिल तारीफ़ है। 1919 की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी हमारी कौम जो है 100% लिटरेसी रेट है, कभी हमारे यहाँ इलिटरेसी नहीं थी और ना आज है। तो इस हिसाब से अगर भटकल में और भी मज़ीद स्कूल्स अगर आ जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने चाहिए, मैं कह रहा हूँ आने चाहिए। अब मौलाना ने कहा कि PUC का इनका एडमिशन शुरू कर, लोग कह रहे हैं उनकी मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है अंजुमन से, वो कहते हैं कि अंजुमन भी PUC है, यहाँ क्यों डबल ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत है। अब भी मैं कह रहा हूँ, आज मैं अभी देख रहा था हमारे एडमिशन्स जो हैं लेडीज़ PUC में 750 एडमिशन हुए हैं जो हमारी कैपेसिटी से बाहर हैं, तो क्यों नहीं आप स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है हमें। और बॉयज़ स्कूल में PUC में हमारे 250 एडमिशन हो चुके हैं और हमारी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, वो है हमारा लिटरेसी रेट। और एक फ़ायदा है हमें भटकल, अल्लाह ताला हमारे उलमा कराम और उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, भटकल का नाम पूरे जहाँ में मशहूर है हमारे हिजाब की वजह से और हमारे जुमे की छुट्टियों की वजह से। कहीं भी नहीं है, आप पूरे हिंदुस्तान में ले लें, कहीं भी जुमे की छुट्टी नहीं है, सिर्फ भटकल में है। इसकी वजह से लोग चाह रहे हैं, NRIs जो आते हैं वो चाह रहे हैं कि अंजुमन में एडमिशन मिले। हमें प्रेशर है ऊपर से, हमें जो जानकारी जानने वाला, मैं भी NRI था, तो हमारे ताल्लुकात वाले लोग हमेशा फ़ोन करते रहते हैं कि आपके यहाँ लेडीज़ हॉस्टल का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि गल्फ़ से जो आने वाली औरतें हैं उनको सिवाय भटकल के कहीं भी हिफाजत नहीं हो सकती जितनी भटकल में हो सकती है। ये उनका तज्ज़िया है, हमारा नहीं। और हम चाहते हैं इंशाल्लाह, हमारा हॉस्टल का प्रोग्राम है, अभी भी कर रहे हैं इंशाल्लाह, मेरे ख़्याल से 2-3 महीने में एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारी बड़ी बिल्डिंग आ रही है हॉस्टल की, 1-2 साल में मुकम्मल हो जाएगा अल्लाह के फजल व करम से। बस मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं मौलाना का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और हम जो है, मौलाना ने भी बताया, हमने पहले ही अपनी मीटिंग कर चुके हैं, हमारे जो कौमी इदारे हैं उन सबको बुला के हमने एक तहिया कर लिया है कि हमारे पास कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन होगा तो सिर्फ अपने एकेडमिक एक्सेलेंस में। आप अपनी एकेडमिक अच्छी करें, आपको देख के हम अपनी एकेडमिक अच्छी करेंगे, हमको देख के आप अपनी एकेडमिक अच्छी करेंगे, इसमें कंपटीशन होना चाहिए। बाकी दूसरी चीज़ों में हमको इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत ही ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह मैं तवक्को करता हूँ कि हमें सबका साथ रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। First of all, I welcome all the dignitaries present here and all the students, those who have joined their classes today, and all the invitees, those who have occupied their seats here. It's a great opportunity for the management, for the students, as well as the entire community to be a part of PU College here. It's of course a challenge as well as one of the biggest opportunity to work with the best of the best team. The faculty is concerned or the staff is concerned, we have been trying our best to have entire staff, who are qualified as well as equipped with their own skills to mold their own students to the best of the best their capacity. Maybe in the science field or commerce field, both are competitive enough. They have their own opportunities in the field. Maybe after taking your science, you may grow up being a scientist or being a mathematician or being a doctor or an engineer. Or by taking commerce, you have focused to become a CA or CFA, CPA, or to pursue an MBA or to pursue higher education in the commerce field. Any field you take up, there is a hard work set up with these courses. It's not that easy that I can do a commerce or a science with a very smart work as such. There is a hard work enough for every course which you are on, being it is arts also. So I request all the staff as well as the students to give their best of the best performance here. It's all possible once we keep our focus for being on dunya in a balanced way. Because what is ultimate aim of an individual, a Muslim, is to become a pious person, to face Allah Almighty
at the end. So we should see to it that this aim of an individual should be fulfilled, okay, with the max possible manner. So by following right path, if we make hard work and reach to our objective, that is called as success. Success is not only making 99% or 100% score as such. Success is to build our personality by looking at our akhirah. How we develop ourselves, how we communicate ourselves, how we keep up our relationship with our teachers and parents, that is most important, which will drive you to the success. So here, not taking much of your time because we have lot to take place and we have a visit on upstairs to see the classes and the labs. So I request the humble guests gathered here to place your precious dua for the institution, for the management, for the staff and students, so that they grow, okay, in their future by considering their akhirat and dunya together. Thank you so much for the opportunity placed to us, and we'll keep speaking to the students in the management in future, inshallah. Jazakallah. सुनने की जो है गुजारिश शुरू कर शायद देर हो जाएगी, लेकिन हमारे शम्स स्कूल की तरह तबीयत इखवान की हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उसके सदर भी मौजूद है जनाब इस्माइल साहब मौलशा, मैं उनसे गुजारिश करूँगा एक 2 मिनट में अपने तासुरात के यहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस सुबह आपकी हाजिरी, मौलाना की दावत पर यहाँ पर जमा होना और इतने बड़े इदारे की इब्तिदा, कॉलेज की इब्तिदा हो रही है। मौलाना ने जो कुछ मुख्तसर सा तारुफ किया है इस इदारे का, तो बहुत आला व अरफा है। मौलाना खुद अपनी ज़ात में अंजुमन है, लेकिन उन्होंने जो बेड़ा उठाया है तमाम उलमाए किराम और दानिश्वरान ने इल्म व दानिश से मिलकर इस ज़मन की आबियारी का और इस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह के कामों को शुरू नहीं बल्कि आगे बढ़ चुके हैं और तमाम आली पब्लिक स्कूल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट में कायम हो चुके हैं। इस पर मैं उनका मुबारकबाद देता हूँ। और भट्टल में चूँकि बजाते खुद वो हाजिर हैं और वो अपनी तजुर्बा इल्मी और उनके मशवरों से और उनकी तबूदों से जो कुछ हो रहा है, ये हमारी तमाम भट्टल के लिए बहुत ही मुफीद और कारामद और बहुत ही इल्म की रोशनी फैलने के लिए जरिया बनेगी। और मैं मौलाना को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के मदानी और इस तरह के इस्लामी कोर्स बनाकर हम सब के लिए पर्याप्त बनने की तो मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। इनायतुल्लाह साहब तंजीम सदर बोल और काजी साहब स्टेज पे बैठे हुए तमाम हजरात और जिम्मेदारान और स्टूडेंट बच्चों साथियों तलबा और तालिबात, मैं बहुत बधाई देता हूँ मौलाना अखिला साहब को और एकेडमी आज जिन्होंने पीयू कॉलेज के उद्घाटन हो रहे हैं। बहरहाल बहुत खुशी की बात है, मुझे गर्व है कि हमारे गाँव के लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये अली पब्लिक स्कूल बल्कि भट्टल में नहीं पूरे कर्नाटक में जैसे नहीं उन्होंने अपने रिपोर्ट में पेश किया। बहुत ही कुछ हम लोग भी बाहर रहते हैं, नाम सुनते आ रहे हैं। मैं उनसे 2 दरखास्त करूँगा, कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि हॉस्टल के बारे में उन्होंने कहा, हमने कहा तो पहले हमने सुना तो पहले लेडीज हॉस्टल के, बाद में यहाँ पे हॉस्टल जेंट्स का ओपन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके नेतृत्व में लेडीज हॉस्टल ओपन, निमन का हॉस्टल हो जाएगा, निमन के लिए वो काफी नहीं होता है। आप इंशाल्लाह हॉस्टल ओपन कीजिए, इंशाल्लाह पूरे हमारे जिले के लिए कर्नाटक के बच्चे आएंगे। पहले हमारे हॉस्टल से मौलाना खादिर साहब हाफिज तेलुगुंडी के हमारे सामने उन्होंने हॉस्टल करके अभी भी हम लोग महाराष्ट्र में जिधर भी गए तो उनके लोग पढ़ते हैं। हमारे बीवी भट्टल में पढ़ी थी, भट्टल में हॉस्टल में उनका नाम लेते हैं, हमको अच्छा लगता है। इसीलिए इंशाल्लाह मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आप लेडीज हॉस्टल के थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप भी कैपेसिटी है और ऑर्गेनाइजर है और अच्छा ऑर्गेनाइजर है, अच्छा
اچھے سنگھن ہے، آپ کے پاس اچھے کیپیسٹی ہے، انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ میں اسپورٹس میں بھی تھوڑا آگے رہنا چاہیے، اور کھیل کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ کھیل کو ہونا چاہیے، اسپورٹس میں بھی آگے ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو آپ 26 جنوری میں 15 اگست میں دیکھتے ہیں، مارچ پاسٹ میں آپ کے بچے اچھا پلے کرتے ہیں، اچھا خوشی رہتے ہیں. آپ کے جو اسکاؤٹ اینڈ گائیڈس میں آپ لوگ نے اردو میں جو حصہ لیا تھا، لوگوں کی ٹریننگ دی، ہم نے اخبار میں دیکھا تھا آپ لوگوں نے اچھا پردرشن کیا. وہاں پہ بچے کو اچھا ٹریننگ کر کے آج ہمارے گورنمنٹ جو اسٹیڈیم میں YMCA گراؤنڈ میں جو پریڈ ہوتا ہے اس میں اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں. آپ لوگ بہت خوشی ہوتی ہے. ایسے اسپورٹس میں بھی آپ لوگ آگے ہونا چاہیے. اچھے فزیکل ڈائریکٹر کو بھی آپ منتخب کرو انشاءاللہ. کھیل بھی ہونا چاہیے اور پڑھائی بھی ہونا چاہیے، دونوں. اور دین تعلیم، دنیا تعلیم اور اسپورٹس، یہ تینوں ملنے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے. میں آپ تمام کو اور ایک بار مسجد سے تنظیم کی طرف سے میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے مجھے کچھ کرنے کا موقع دیا، آپ کا شکریہ ادا کر میری بات کو ختم. السلام. میری خواہش تھی ہمارے اکیڈمی کے ٹرسٹی اور ہمارے عبدالحمید صاحب جس ہاسٹل میں آپ اس وقت تشریف رکھتے ہیں، اس میں سب سے بڑا حصہ ہے کہ اپنی ذاتی سرمایہ کا ہے. گراؤنڈ فلور جناب ہمارے ٹرسٹی عبدالرحمان صاحب نے فرسٹ فلور کے انہوں نے اپنے ذاتی پیسہ دیا. اس کے اوپر کے فلور کے لیے جناب ہمارے قاضی ابراہیم صاحب نے اپنی رقم دی. اس کے علاوہ عبدالحمید صاحب کا ہمارے پورے کیمپس کی زمینوں کے خریدنے کے لیے، عمارتوں کی تعمیر کے لیے عبدالحمید صاحب کا اور ہمارے محمود سعید صاحب کا، ہمارے سپری صاحب کا بڑا حصہ ہے. ہمارے یہاں مولانا عبدالباری صاحب نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسجد بننے جا رہی ہے، ایک بڑی رقم ہمارے سپری صاحب نے بھی دی ہے. باقی اور زمین کی خریداری میں بھی ہمارے عبدالحمید صاحب نے بڑا حصہ لیا ہے اور عمارتوں کی تعمیر میں، اور اپنا خود کا سرمایہ بھی لگایا، اپنے دوستوں سے بھی اور اپنے جاننے والوں سے بھی کیا ہے، اور اس کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں. اور رات دن اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے اس وقت ہمارے اکیڈمی اور علی پبلک اسکول ہے. ایک زمانے میں محتشم عبدالغنی صاحب جو ہمارے اکیڈمی کے صدر تھے، ان کو اس طرح کی فکر دامن میں تھی، جو انجمن کے صدر بھی تھے، وہ بھی کہہ رہے کہ ہم کو یاد آ رہے ہیں. میں عبدالحمید صاحب ایک 2 منٹ میں آخر میں ہمارے صدر جامعہ مولانا عبدالعلیم صاحب ندوی سے گزارش کروں گا اوپر جا کر دعا کرنے سے پہلے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام، قوم اور ہمارے قوم کا مستقبل، میرے طلبا نوجوانوں، ماشاء اللہ ہمارا بھٹکل آگے بڑھ رہا ہے. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. خاص کر میں ہمارا انجمن جس طریقے سے اس نے قوم کو سنبھالا، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ الحمدللہ وجود میں آیا، اس کے بعد کئی اسکول الحمدللہ بھٹکل میں وجود میں آیا. سب ماشاءاللہ دینی فکروں کو لے کر اپنے ذہن میں انہوں نے آگے بڑھایا. ابھی علی پبلک اسکول جو ہے ماشاءاللہ اس کی تقریباً 125 شاخیں پورے ہندوستان میں ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اور ہندوستان سے باہر بھی بہت سی شاخیں ہونے والی ہیں. یہ کام کرنے والی کی ہمت پر ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ الیاس صاحب، اللہ ان کو صحت عافیت سے رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان میں برکت نصیب فرمائے. ہم بھی ان کے ماشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ دے، صرف باتوں سے ساتھ دے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ جزا خیر دے ماشاءاللہ. اور بھٹکل تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. بھٹکل کا نام پورے ہندوستان میں کہیں بھی میں جاتا ہوں لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ تو ایک عجیب دنیا ہے. وہ تو وہاں جانے کے بعد ہمیں مدینہ طیبہ کی یاد آتی ہے. ماشاءاللہ یہ جو ان کا خیال ہے اللہ خیال باقی رکھے اور ہمارے نوجوانوں کو جذبہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح شأننا وولاة أمورنا وعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے اللہ محض تیرے فضل تیرے کرم اور تیری توفیق سے ایک ادارہ اللہ ابتدائی مراحل میں ہے، تو نے اپنے فضل اس کو اللہ ترقی عطا فرمائی. اللہ اس ادارے کی تو نظر بس سے حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں آپس میں جوڑ اور محبت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. انسان ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، لیکن اللہ تو نے اپنے ستاری اور غفاری کا معاملہ فرمایا ہے. یا اللہ ہمارے عیوب کو تو یا اللہ معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ اس کو ہر طرح کی ترقیات سے نواز. اللہ آئندہ مستقبل کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یا اللہ دینی بنیاد پر ان کی ساخت و برداشت کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں. یا اللہ اس میں ترقی نصیب فرما، اس میں پختگی نصیب فرما. یا اللہ آپسی جوڑ کے ساتھ ترقی نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی شرور و آفات سے، حاسدین کی حسد سے، برا چاہنے والوں کی برائی سے، نظر بد والوں کی نظر بد سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنہ سامنے سے اس ادارے کے اور تمام عالم کے تمام دینی اداروں کی تو حفاظت فرما. ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے اسکول اور کالجز کی حفاظت فرما. یا اللہ جس بنیاد اور جس نیت کے ساتھ یہ کام آگے بڑھایا جا رہا ہے اس کو تعلیم آخر یا اللہ اسی پر قائم رکھ. ہر طرح کی اللہ آنے والی مصیبتوں سے آفتوں سے حفاظت فرما، آسمانی اور زمینی آفتوں سے حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کے حالات کو درست فرما. یا اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمان نشانے پر ہیں. یا اللہ یہ ہمارا ہی اپنا قصور ہے، ہم نے اپنے اسلام کی معرفت اور معلومات اور دینی تعلیم حاصل نہ کی اور ہمارے اعمال اس کے خلاف ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تیری آزمائش ہو رہی ہے. اے اللہ تم ہر طرف فرض میں آزمائش میں نہ ڈال. ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ درگزر فرما، کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما. اساتذہ کی تو حفاظت فرما، منتظمین کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے رفیق بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مشاکل اور مصیبتیں اور تکلیفات آ رہی ہیں، جو روڑے آ رہے ہیں، یا اللہ تم حض اپنے فضل سے اس کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں سب کو یا اللہ اپنے اپنی جگہ پر یا اللہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کی فکر لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قصوروں کو معاف فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. جو بیار مددگار ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ بالخصوص ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی جو حفاظت فرما. یا اللہ ان پر جو قیامت ٹوٹ پڑ رہی ہے یا اللہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. یا اللہ کم سے کم دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم اس سے بھی غافل ہو رہے ہیں. یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. ہندوستان کی سیاست کو اللہ اسلام اور مسلمانوں کے موافق فرما. یا اللہ یہاں سے اسلامی قائدین کو پیدا فرما جو سیاست کے افق پر آئے ہیں اور یا اللہ اسلام اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں. اس سب کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم آج دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، اللہ ہمیں دفاعی نے ہجومی پوزیشن میں لاتے ہیں. یا اللہ ہمیں دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینا آسان فرما. اپنی جان اپنا مال یا اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تیری راہ میں اس کو لٹانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی سنتے اور سناتے ہوئے ہم اسی کے ہو کے رہ گئے. اس جرم عظیم کو معاف فرما. دین کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مبارک ایام ہے، آج ذی الحجہ کا مبارک دن ہے، تیرے نام سے یہاں پر یا اللہ اس کالج کا افتتاح کیا جا رہا ہے. اس کالج کو یا اللہ مدرسے کی طرح بنا دے. یا اللہ یہاں سے نکلنے والے پوری دنیا میں جا کر دین کی قیادت و سیادت کے فرائض انجام دینے کی ایسی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جو رخصت ان سب کی مغفرت فرما، بالخصوص اس ادارے کے ذمہ داروں میں جو اس دنیا سے چلے گئے، خدمات انہوں نے کی، ان کو بھرپور جزا نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کو دعوت عزیز ایمان پر سلامت رکھ، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما، جو خیر تیرے نبی نے اور تیرے نیک بندوں نے جس سے طلب کی ہے اس خیر میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جن شرور و آفات اور مصائب سے پناہ چاہیے ہے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں جو لوگ آئے ہیں ان سب کے آنے کو قبول فرما، ان سب کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کے اور ہمارے تمام اہل خانہ کی مغفرت فرما، یا اللہ خیر اور سکون ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل الله الكريم على محمد واله وصحبه اجمعين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.